बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हालिया गैर मुतवक्के बारिशों से मुल्क भर में जो तबाही मची है और बिलखुसूस जो फसलों को नुकसान पहुँचा है, उसकी हम तफसील से बात करेंगे कि ये बारिशें किस सिलसिले का हिस्सा हैं, पाकिस्तान में ऐसी गैर मुतवक्के बारिशें क्यों होती हैं, आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल होगी और अब तक इन बारिशों से क्या नुकसान हुआ है, जानी माली और फसलों का बिलखुसूस नुकसान जो है वो किस पैमाने पर हुआ है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे DG MET मोहम्मद रियाज साहब से भी और सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब मलिक नुमान लंगड़ेयाल साहब से भी, ताकि इस सूरत हाल का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। फिर हमजा शहबाज साहब की ज़मानत में तौसीक़ हुई है। साथ हम बता दें जी, एमनेस्टी स्कीम आज भी काबीना के खुसूसी इजलास में ज़ेर बहस रही, लेकिन आज भी इसकी मंजूरी नहीं मिल सकी। काबीना के अरकान इसकी शिकवार जायज़ा लेते हुए कई शिकों पर एतराज़ात उठाते रहे। ये हमें खबर इस्लामाबाद से मौसूल हुई, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी कर दिया और बड़ी अहम बात उन्होंने ये की कि 8 माह गुजरे हैं हुकूमत को और किस मुंह से लोग ये कहते हैं, बिलखुसूस अपोजिशन को निशाना बनाते उन्होंने कहा कि हुकूमत फेल होगी, जबकि इसी अपोजिशन के 10 साला दौर की वजह से मुल्क कर्ज़ों में डूबा। उन्होंने क्या कहा था उस पर बात करेंगे। सर ये देखिए, सबसे पहले मैं ज़रा ये गैर मुतवक्के बारिशें, तूफ़ान, यालाबारी, उसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा मैं ले लूँ। NDMA के जो फैक्ट एंड फिगर्स आए हैं, हालिया बारिशों से मुल्क भर में 39 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, 135 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 100 से ज़ायद मकानात तबाह हुए हैं इन बारिशों की ज़द में आने की वजह से। और फिर ये देखिए कि पंजाब का अगर जिक्र करें सिर्फ, तो 35,000 एकड़ पर जो खड़ी फसल थी उसको नुकसान पहुँचा है। गंदम की फसल और मकई की फसल बिलखुसूस। सिंध में आम के बागात को भी नुकसान पहुँचा है और पंजाब में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 लाख टन से ज़ायद गंदम की फसल ज़ाया होने का ख़दशा है। इसी तरह से बलूचिस्तान का जिक्र करें तो यहाँ पर इस कदर ज़्यादा तबाही इन बारिशों की वजह से बर्पा हुई कि कोयटा में जो सूबाई इदारा है डिज़ास्टर को मैनेज करने वाला, उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है बलूचिस्तान में। और बात यह है कि इन गैर मुतवक्के बारिशों के हवाले से जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान, इंडिया ऐसे ममालिक को बार बार अलर्ट जारी कर रहे हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनसे ये 2 ममालिक ज़्यादा मुतासिर होंगे। देखिए, ये मामूल से हटकर बातें हैं, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं हैं, क्योंकि इनके बारे में अंदाज़ा लगा लिया गया था और ख़बरदार कर दिया गया था कि जो मौसम में तब्दीली हो रही है, माहौलियाती तब्दीली हो रही है, उसके असरात इस खित्ते में महसूस होंगे, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। अब आप देखें जो पंजाब है ना, पंजाब में कोई 16 मिलियन एकड़ फुट जो है, थोड़ा सा ज़्यादा पर गंदम काश्त होती है और इससे 19.5 मिलियन टन जो है उसकी याफ्त मतवक्को है। तो इसमें जो अभी तक नुकसान हुआ है 1.5 से 2 लाख टन तक, उससे यानी परसेंटेज वाइज तो वो नुकसान कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो बारिशें और होंगी उससे मज़ीद ख़दशा है कि नुकसान पहुँचे। और फिर ये एक और चीज़ है, एक सुंडी पैदा हो रही है, क्या कहते हैं, येलो रस्ट, वो एक ऐसा एक छोटा सा कीड़ी सी होती है जो पैदा होती है नमी से, और वो भी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। और सिंध में भी और पंजाब में, देखें जनूबी पंजाब में भी ये बारिशें आई हैं, हवा तेज़ चली हैं हवाएं, और वहाँ भी आम के बागात जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान का तखमीना जो है वो ज़्यादा हो सकता है और अब आने वाला मौसम जो है उस पर भी मुनहसर होगा। आने वाला मौसम ये अहम नुक्ता है। और इसी का जायज़ा लेने के लिए हम बात करते हैं मोहम्मद रियाज साहब से। पिछली दफ़ा जब ये ऐसी बारिशें हुई थी तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन ट्वीट किया था जी, ये 2015 की बात है, बड़े चौथे महीने में, जब उन्होंने कहा था कि बारिशों से गंदम की फसल तबाह हुई है, हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब किसानों की कंपनसेशन करे। हाँ जी। तो अभी कुछ देर पहले जो तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब उनकी जानिब से एक बयान नशर हो रहा था, वो कह रहे थे कि हुकूमत जायज़ा ले रही है, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसानों के नुकसान का तखमीना लगाया जाए और उनकी दादरसी की। वो लोग सोशल मीडिया पे वो ट्वीट कर रहे हैं, वो तो फिर ज़रदार गुल साहिबा का भी बयान एक है, लेकिन चलिए वो तो एक
اللہ کس طرح وہ کہتی تھی کہ بھئی اگر حکمران اچھے ہوں تو بارشیں ہوتی ہیں بارشیں، لیکن ہر چیز اگر حد سے بڑھ جائے تو نقصان دہ ہوتی ہے. یہ بے موسمی بارش ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ٹھیک. ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب سر اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. محمد ریاض صاحب خوش آمدید، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. سر سب سے پہلے جو شامی صاحب نے جہاں بات ختم کی تھی کہ ابھی تو جو نقصان ہوا اس کا تو کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، آنے والے دنوں میں کیا یہ معمول سے ہٹ کر ہونے والی بارشیں مزید جاری رہیں گی اور کن علاقوں میں جاری رہیں گی اور یہ کس سلسلے کی کڑی ہے؟ جی شکریہ صاحب. جنرلی جو جس طریقے سے شامی صاحب نے کہا ہے، بالکل جو گلوبلی جو چینجز آ رہے ہیں یہ ان کا ایک فیکٹ ہے. بیسکلی اپریل کے مہینے میں اتنا زیادہ بارشیں نہیں ہوتی. ٹوٹل جو پاکستان کے ایوریج رین فال ہے تقریباً یہ 14 ملی میٹر ایلیویٹڈ رین فال ریکارڈ کی جاتی ہے ہر سال اپریل کے مہینے میں. یہ نارمل ہے، لیکن یہ جو ایونٹ آیا ہے اس کی وجہ سے زیادہ جو نارمل کو کراس کر کے زیادہ اس نے بارش دے دی ہے. اس میں جو زیادہ ڈیمیجنگ کمپوننٹ ہوتا ہے بیسکلی اپریل میں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بلکہ کم جنرلی کم بارش ہوتی ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹیو ایونٹس ہے یہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایونٹ اس میں آ جاتا ہے. ایک تو کلائمیٹ چینج کی جو امپیکٹ ہے وہ بالکل پاکستان، جیسے شامی صاحب نے بتا دیا، اور انٹرنیشنل جتنے بھی ریسرچ ہے اس کے اوپر پاکستان اور جتنا ایشیا کنٹریز ہے اس کے اوپر زیادہ ان کی جو امپیکٹس ہے وہ ہو رہی ہے. اس طرح اس قسم کے ان ایونٹ قسم جو زیادہ ڈسٹرکٹیو ٹائپ انٹینسیفائڈ سسٹم، چاہے وہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے لیکن یہ افیکٹ کر جاتا ہے اور یہ آ جاتا ہے. حالیہ سلسلہ جو ہے حالیہ سلسلہ جس میں ابھی ہم ہیں، یہ سلسلہ کیا آنے والے دنوں میں جاری رہے گا؟ مزید بارشیں ہو سکتی ہیں؟ کن علاقوں میں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ تو اب آج یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا. صبح تک تقریباً جو 2-3 دن پہلے جو شروع ہوا تھا یہ آج صبح مطلب آنے والے صبح تک یہ ختم ہو جائے گا. آگے گیپ آئے گا چند دن تک گیپ، اور پھر ایک اور سلسلہ آ رہا ہے جو نیکسٹ ویک تک ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اس وقت جو ان کا پوزیشن انٹینسٹی کا جو سچویشن بن رہا ہے وہ اتنا زیادہ انٹینسیفائڈ نہیں ہے جس طرح یہ ہے. زیادہ تر اس کا سینٹرل مطلب پنجاب اور کے پی اور جو نادرن پارٹس ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے اس وقت کے پوزیشن کے حساب سے. لیکن آگے اس میں ویریشن آتے رہتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ وہ جتنا یہ انٹینسیفائڈ تھا وہ اتنا اس وقت انٹینسیفائی نہیں لگ رہا ہے. لیکن اس میں بھی ونڈ سٹارم اور ہیل سٹارم کی جو کمپوننٹ ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان موسمیاتی تغیر کی وجہ سے یا انڈیا یا ایشین ملک زیادہ متاثر ہوں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کیوں اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس میں بیسکلی جو گلوبل وارمنگ ہے یا جو یہ تو ایک اس میں تین جو ایک گلوبل بھی ہے، یہ ریجنل بھی ہے، اور لوکل امپیکٹس بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو لوکلی خاص کر جتنا انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ان کا جو فرسٹ یونٹ بن رہا ہے، خاص کر انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے. انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بعد یہ کلائمیٹ کو چینج کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ایشین جو کنٹریز ہے، خاص کر جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ زیادہ، یا بھوٹان اور نیپال، یہ کنٹریز زیادہ اس میں سے افیکٹ ہو رہا ہے. اور اس میں ایمیشن کی جو ریشو ہے وہ بھی زیادہ ہو رہی ہے، خاص کر جو گرین ہاؤس گیسز ہے. اور دوسرے ممالک سے بھی چونکہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجنل گلوبل کے علاوہ یہ ریجنل بھی امپیکٹ ہوتا ہے، تو ریجنل وہاں کی جو پولوشن ہے یا اس کی جو انوائرمنٹل جو امپیکٹس ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی اثر. یہ مختصر فرما دیں کہ آپ لوگ کیا بر وقت حکومت کو یا کسانوں کو اس بارے میں اطلاع دے دیتے ہیں کہ بھئی آنے والے 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں بعد کچھ ایسا سلسلہ بن رہا ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، بارشیں ہو سکتی ہیں، تاکہ حکومت بھی اس حساب سے کوئی انتظامات کا جائزہ لے سکے اور کسان بھی کچھ کر گزریں اگر کرنے کی اس میں توفیق ہو اس وقت؟ تو بالکل، یہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اب الحمدللہ کافی اس کی جو فور کاسٹ ہے کافی بہتر ہے. یہ جو اس وقت جو ایونٹ تھا یہ 12 اپریل کو
یہ آلریڈی ٹرانسمٹ ہوا ہے، اس کی پریس ریلیز ہو چکی ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی چاہے فارمنگ ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے، ایگریکلچر ادارے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے جتنے بھی جو ڈیزاسٹر کو مینیج کرتا ہے یا کنٹرول کرتے ہیں، ان سب کو یہ انفارمیشن آلریڈی ریاض صاحب یہ جو آنے والے سال ہیں چکے ہیں، آنے والے سالوں میں بھی ہمیں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سر ڈیفینیٹلی یہ خاص کر جس طرح پہلے بھی میں نے بھی بتا دیا کہ یہ جو مہینہ ہے خاص کر اپریل، مئی اور جون، اس میں اس قسم کے ایونٹس فریکوینٹلی آ سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو جیسے ونٹر والا سیزن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں رین تو ہو جاتے ہیں اور رین بھی اتنا زیادہ وہ ڈسٹرکٹیو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اپریل، مئی اور جون والی بارشیں ہوتے دو یہ اتنا زیادہ ایونٹ نہیں ہوتا ہے، ایک آدھ ایونٹ آ جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ڈیمیجنگ والا کمپوننٹ ہوتا ہے، جو ونڈ سٹارم ہوتا ہے، ہیل سٹارم ہوتا ہے، اور آئسولیٹڈ جو ہیوی رین فال ہوتا ہے جو فلیش فلڈنگ کریٹ کر رہا ہے، تو یہ خاص کر یہ جو مہینے آ رہے ہیں ان میں یہ فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کا جو بھی خاص کر فارمنگ ہے یا اور بھی جتنا انفراسٹرکچر ہے تو اس کے یہ ونڈ سٹارمز کے لیے جو مینیج. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب محمد ریاض صاحب. ڈی جی میٹ اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کرتے. سر آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو بتا دیا تھا تمام متعلقہ محکموں کو اس بابت کہ جی یہ سلسلہ آ رہا ہے. اب حکومتی سطح پر بھی تو یہ چاہیے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے، عوام تک پہنچایا جائے، کسانوں تک پہنچایا، کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسا نظام. اصل میں تو دیکھیں نا بات کیا، ایک تو ہمیں پانی جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنے کے انتظامات زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، جو پانی کو ہم سنبھال سکیں تاکہ پھر وہ ضرورت کا کام آ سکے. تو پانی جتنا بھی برستا ہے اس کا اکثر حصہ ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ فصلوں کی کاشت اور برداشت جو ہے اس میں کیا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اب یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اپریل کا مہینہ اتنا انپریڈکٹیبل ہو تو ہم تھوڑا سا گندم جو ہے اس کی فصل پہلے کٹائی اس کی کر سکیں، ویسے اس سلسلے میں پہلے اس کو بو سکیں. وہ کچھ اس بارے میں مثبت جواب نہیں دیتے. یہ بیج ایسا بھی بنانا پڑے گا. ماہرین زراعت جو ہے کچھ بیج ایسا ان کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ایک لمبے عرصے تک یہ معاملہ چلے تو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن سر آگے بڑھتے ہیں. ابھی لنگڑیار صاحب تو اچھا دستیاب ہیں، صوبائی وزیر زراعت جناب نعمان لنگڑیار صاحب آ چکے ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کر لیں. اور سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر ان سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس کی جو ہے کاشت ہے گندم کی وہ تھوڑا سا قبل از وقت کر سکیں اور اپریل کے مہینے میں جو پہنچنے والے نقصانات ہیں ان سے بچ سکیں. اچھا یہ تو اہم سوال ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ٹیلی فون لائن پر آئیں، میری کچھ پروفیسر سے بات ہوئی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں پھر ہمیں بیج ایسا بنانا پڑے گا، دریافت کرنا پڑے گا. فی الحال جو سلسلہ بنتا ہے جو موسم کے اعتبار سے جو گندم کے دانے کو درکار ہوتا ہے پھوٹنے کے لیے وہ وہی ہے جو ابھی دستیاب ہے. لنگڑیار صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا. سر شامی صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم کچھ وقت سے پہلے کاشت کر سکیں فصل کو؟ یہ تو بالکل ناممکن بات ہے جی. جو فصل کا ٹائم ہے ہر فصل اس ٹائم پہ ہی کاشت ہو سکتی ہے. تو جتنی بھی فصلیں ہیں وہ اپنے ٹائم پہ ہی کاشت ہوتی ہیں، تب بھی اس کی اوسط پیداوار اچھی آتی ہے. اگر آپ پہلے یا بعد میں کریں تو وہ تو نقصان دہ ہے کسانوں کو. اچھا اب یہ بتائیں نقصان سے کہ ابھی جو حالیہ بارش ہوئی ہیں اس سے پنجاب بھر میں کتنا تخمینہ لگایا آپ نے، کتنی فصل گندم کی جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے؟ جی میں بتاتا ہوں کہ 2 دن ہو گئے ہیں جی بارشوں کو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے پاس ڈیٹا آیا ہے میرے اپنے محکمے کا. اس میں تقریباً 3,62,000 ایکڑ زمین پر یہ نقصان ہوا ہے فصلوں کا. ہاں جی، اوور آل جو ہماری گندم کی فصل کاشت ہوئی ہے وہ تقریباً 1,61,00,000 ہے جی. ہاں جی. تو اس لحاظ سے تو وہ پرسنٹیج تھوڑی کمپنسیٹ کریں گے، کیا اس کا میکانزم ہوگا؟ وہ ایسے ہے کہ جی جب آفات آتی ہیں تو پھر جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایس ایم بی آر ممبر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے. وہ بیسیکلی جی وہ ڈیزاسٹر سیل کا بھی انچارج ہوتا ہے. تو وہ پھر انسٹرکشن دیتا ہے
तमाम अजला में जहाँ पर ये नुकसान होते हैं तो वो फिर डिप्टी कमिश्नर मुकामी जो है वो अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए हर जगह का सर्वे करते हैं और उस सर्वे से जो भी रिजल्ट आता है वो फिर लाहौर में इकट्ठा होता है और उसके बाद तो आप उसका 100% अदाला कर देंगे या उसकी कोई परसेंटेज होगी? जो नुकसान हुआ है, जो गंदम की कीमत जो है उसका कोई 50% अदा करेंगे या 100% अदा करेंगे? देखें जी, जो 50% जिन फसलों का नुकसान होता है उस पे तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो उस पे कंपनसेशन सीएम साहब की अप्रूवल से ही देता है, लेकिन उसमें जो हम कंपनसेशन मिनिमम दे सकते हैं या मैक्सिमम दे सकते हैं वो ये है कि सबसे बेहतरीन तो है जो किसानों ने इनपुट बीच में इस्तेमाल की होती है, जैसे खाद है, बीज है, सही, डीजल का खर्चा है, मतलब उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको वापस मिल जाए, लेकिन नफा जो है वो उनको नहीं मिल सकेगा। जी, वो फिर ये किसान और अल्लाह ताला का एक अनोखा रिश्ता भी है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो किसानों में अल्लाह ताला ने इतनी बर्दाश्त पैदा की है, सब्र पैदा किया है, तो इसको मिन जाने बल्ला तो कब तक आप ये कोई प्रोग्राम का ऐलान कर देंगे और कंपनसेशन मिलनी शुरू हो जाएगी लोगों को? इसमें ये है ना जी कि अभी 2 दिन हुए हैं, अब सारे एस्टिमेट लगने शुरू हो गए हैं। जो बिल्कुल एक्यूरेट एस्टिमेट है उसके लिए तकरीबन 10-15 दिन चाहिए। जब वो सारे एस्टिमेट लग के सर्वे होके मुकम्मल होके आ जाएंगे फिर हम आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि फलाने जिले में कितना नुकसान हुआ है, फलाने जिले में कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो अगला कदम है कंपनसेशन का वो हम अपने बहुत शुक्रिया मलिक नुमान लंगड़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो वो कह रहे थे ना किसान और अल्लाह का ताल्लुक है, लेकिन 2000 ठीक बात है, हर इंसान का है, लेकिन 2015 में खान साहब तो बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहे थे नुकसान हुआ है भरें पूरा, कीमत अदा करें, इनको कीमत अदा करें। अब इनको भी चाहिए ना, ये भी कीमत अदा करें। ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ आपको इनपुट की कीमत जो हम देंगे उस पर बात अब तो होना ही चाहिए। सीएम का अप्रूवल भी बीच में है, महकमा माल भी बीच में आ जाता है। फसलों की जो इंश्योरेंस है वो भी करानी चाहिए ताकि उसका नुकसान हो उसका अजाला एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके इस काम को, और इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी होगी। और अपोजिशन में रहकर जो मुतालबात किए जाते हैं हुकूमत में आकर उनको पूरा करना होगा। लेकिन वो अभी एक मैं सोशल मीडिया पे एक देख रहा था, किसी ने मैसेज भेजा था कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि अनकरीब में अपोजिशन में आकर ये पेट्रोल है उसको 47 रुपए वो तो करवाऊंगा ना जी, जितने मुंह उतनी जुबान ने। तो वो यानी ये अपोजिशन जो है असल में सर इसकी वजह पता है, और हुकूमत ये जितने खुद के बयान थे ना खान साहब के और वही आगे आ रहे हैं बाकी रहनुमाओं के, वो अब आगे आ रहे हैं। जब वो बाउंस बैक होते हैं तो फिर लोग लतीफ़े घड़ते हैं और झुकते घड़ते। अगर अपोजिशन जिम्मेदारी से बात करे तो जब वो हुकूमत में आए तो फिर उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, बाकी मौज़ूआत के साथ वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, एक और अहम मामला, आज हमजा शहबाज साहब की जो अबूरी ज़मानत उसमें तोसी की गई है 25 अप्रैल तक लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और आइंदा समात पर जो तीनों केसेस हैं, रमज़ान शुगर मिल हो या ट्रांजैक्शन का मामला, आमदन से ज़्यादा सासे, ये 3 केसेस हैं, उन पर उनका जवाब जमा कराएं। और फिर 25 को अब जब अदालत लगेगी तो सूरत हाल कुछ दिलचस्प हो सकती है। अब तो दिलचस्प सूरत हाल हुई कि वकीलों ने कहा कि जनाब जो कॉपियाँ दी गई हैं नैब की तरफ से अपने इल्ज़ामात की या अपने वो कागजात जो दिए गए वो पढ़े नहीं जा रहे, गोया फोटो कापी जो है दोबारा दे दी गई है, वो अच्छी तरह नहीं हुई थी। तो नैब की मशीनें जो हैं घिस गई हैं मेरा ख्याल, नहीं फोटो कापियां कर के अच्छी मशीनें उन्हें दे दी हैं, अच्छी मशीनों से प्रिंट करवा के आप पढ़ लें, आप पता चले फिर वो जवाब देंगे 25 तारीख को, फिर देंगे जवाब। साथ मेरे ख्याल लेंसेज भी चेक करवा लेने चाहिए। हाँ चलिए, तो शायद उसमें कोई मसला हो। लेकिन अब सूरत हाल पता क्या है, आज मैंने इस इशू को दोबारा क्यों छेड़ना चाहे। कल जब इस मामले पे बात हो रही थी कि शहबाज फैमिली पे मशकूक ट्रांजैक्शंस के इल्ज़ामात की जद में हैं और रकमें भेजी गई, टीटीज़ का जिक्र हुआ, आपने उसका बैकग्राउंड भी बताया, और फिर आपने एक दूसरा अपना एक नुक्ता नज़र रखा कि इल्ज़ामात हैं, कानूनी मामलात हैं, और आपने कुछ पैरेलल भी ड्रॉ किए, मिसालें दी आपने। इमरान खान साहब केस भी आपने डिस्कस किया, लेकिन उस पर आपके फर्जंद उस्मान शामी साहब भी मुत्तफिक नहीं है
کہ وہ پیرالل ڈرا نہیں کیا جانا چاہیے. اگر آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں تو وہ بھی نہیں تو وہ بھی نہ ہو سکتے. اس میں کیا ہے, تو آپ کے برخورداروں میں سے ہے نا. تو عثمان شامی صاحب سے جب میں نے یہ سنا کہ بھئی وہ متفق نہیں ہے شامی صاحب کی اس رائے سے, تو میں نے کہا جی ان کی رائے بھی لیتے ہیں کہ یہ پیرالل ڈرا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. عثمان صاحب, کل آپ نے گفتگو ہماری بحث دیکھی, آج آپ پروگرام میں شامل گفتگو ہیں, فرمائیے اس پیرالل پہ آپ کا اعتراض کیا ہے؟ جی السلام علیکم. والسلام علیکم. اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کا معاملہ ہے جہاں تک, تو ان کا ایک فلیٹ ہے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور بعد میں انہوں نے ایمنیسٹی میں وہ ریویل کر دیا, یعنی وہ ایک ون آف ٹرانزیکشن ہے جیسے. جبکہ جو شریف خاندان کے کیس میں یا سلیمان شہباز کے صاحب کے کیس میں وہ ایک سیریز آف ٹرانزیکشنز ہیں, مور دین 200. تھوڑا سا انفیئر ہوگا. ہاں, تو کل جو گفتگو ہوئی اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے جو ہے وہ پیرالل ڈرا کیا جا رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ایمنیسٹی کلیم کر لی تو ان کے جو فورن کرنسی اکاؤنٹ تھا کیونکہ, تو اس میں اس طرح سے وہ ایک خاص طرح کی ایمنیسٹی حاصل ہے قانون میں. لیکن یہ کہ پھر بھی پیرالل ڈرا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر یہ سیریز آف ٹرانزیکشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بزنس کے آپریٹ کرنے کا طریقہ تھا. تو جب ان سے شاذیب خاندان صاحب کے پروگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ اس کی یعنی اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے ٹرانزیکشنز کی, تو وہ اس کو وہ یعنی واضح طور پہ اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اگر وہ ایکسپلین کر دیتے تو یہ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. بالکل, کل یہی نقطہ نظر تھا میرا بھی. عثمان صاحب دیکھیں, وہ کوئی پیرالل ڈرا نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب نے ایمنیسٹی سے فائدہ اٹھایا, وہ چند لاکھ کی رقم ہے. یہ ایمنیسٹی سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ 10 ارب کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, 100 ارب کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. یعنی قانونی طور پر آپ چاہے 10 روپے ہوں یا 10 ارب ہوں, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات پہلے ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے ایسٹس, یعنی پہلے میں سے میں نے ٹیکس چوری کیا تھا, یعنی یہ پیرالل نہیں ہے, صرف اس کی نوعیت سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات کی تھی. اسی طریقے سے جب فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے, آج انصار عباسی صاحب نے بھی اس پہ سٹوری کی ہے, 1992 کا جو قانون ہے وہ اکنامک ریفارمز ایکٹ, وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ کی جانچ پڑتال سے روکتا ہے, خواہ ایک ٹرانزیکشن ہو, خواہ 2 ٹرانزیکشن ہو, خواہ 3 ٹرانزیکشن ہو. اب یہ جو جس کالم کی, جس تحریر کا, جس قانون کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, اس کے پیرالل ایک اور جواب بھی ہے جو فنکشنز آف ایف ایم یو کو جب ہم پڑھتے ہیں. سر یہ اب آپ پہلے آپ اصل میں مجھے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب آپ قانونی بحث بھی آپ سے کرنی پڑے. نہیں بالکل, یہ میرا اس سے میرا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی تو عثمان صاحب سے گفتگو ہو رہی, پہلے وہ کر لینا. میں آتا ہوں, لیکن ایف ایم یو کی جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کے فنکشنز کو اگر ہم پڑھیں تو جو بات انصار عباسی صاحب آپ کر رہے ہیں اس کی نفی ہوتی ہے, وہ اس کو پیرالل امپاور کرتا ہے. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سسپیشس ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے جو ایف ایم یو کے نوٹس میں آتی ہے, اس کے بعد ایف ایم یو کسی بھی شخص, کسی بھی ایجنسی, کسی بھی ادارے کو حرکت میں لا سکتا ہے, اس مشکوک ٹرانزیکشن پر نظر رکھ سکتا ہے, اس پر سوالیہ نشان اٹھا سکتا ہے, اور all such agencies or persons shall be required to promptly provide the requested information. اصل میں دیکھیے بات مصیبت, تھوڑا علم جو ہے وہ بڑا مشکل لکھا ہوا ہے. دیکھیے میں بات کی, یہ میں نے کہا تھا کہ اب جو اگر یہ اب معاملہ عدالت میں ہوگا وہ کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتی ہے. ٹھیک بات ہے. اور یہ کیونکہ ابھی تک عدالتیں جو ہیں انہوں نے جو اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت فورن کرنسی اکاؤنٹ کی پوچھ پڑتال کی اجازت نہیں دی. اب بدلے ہوئے حالات میں وہ کیسے انٹرپریٹ کرتی ہیں یہ ان عدالت پر منحصر ہوگا. یہ ایک قانونی معاملہ ہے, قانونی بحث ہے. ہم عثمان صاحب سن رہے ہیں, آپ عثمان صاحب سن رہے ہیں, آپ عثمان صاحب اس کا اگلا نقطہ بھی سن لیں. بات تو سن لینا, اگلا نقطہ وہ بھائی آپ سے بھائی گفتگو نہیں ہو رہی, ان سے ہو رہی ہے. کرتا ہوں, لیکن آپ کی جو بات جب ختم ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب ٹرانزیکشن رپورٹ آ جائے گی تو نیسیسری انفارمیشن پہنچ جائے گی تو کنسرنڈ ایجنسیز فوری انویسٹیگیٹ کر سکتی ہیں. اب یہ وہ دونوں کو آپ ملا کے پڑھیں گے. اکنامک ریفارمز ایکٹ جو ہے وہ اس کو اوپر پریویل کرے گا اور یہ اس کے تابع انٹرپریٹ کریں گے. آپ اس یہاں پہ میں تھوڑا سا ہاں جی یعنی میں چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا لا جو ہے وہ یعنی پریویل کرتا ہے ایسی سچویشن میں. لیکن یہ کہ ہم تو جیسے اگر ٹاک شو میں گفتگو کریں تو وہ کوئی پولیٹیکل یا یعنی ایتھیکل بحث ہی ہوتی ہے نا, کہ آپ فار ایگزامپل ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے,
تو بجائے اس کے وہی کہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ ان کو دینے کا یعنی وہ نہیں ہے، قانون کے مطابق ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ایکسپلین تو کر دینا چاہیے نا ایسی سچویشن میں کسی بھی آدمی کو کہ یعنی ٹرانزیکشن کس لیے ہیں یا ان کا اصلی مصرف کیا تھا یا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل بالکل یہی نقطہ تھا. دیکھیے ایک ہے قانونی بحث، ایک ہے سیاسی اور اخلاقی. اگر آپ جو لوگ ایمنسٹی میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرتے ہیں، اگر آپ اخلاقی بحث میں جائیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اپنی آمدن انہوں نے چھپائی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اخلاقی طور پر ان کی حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن جب قانون ان کو اجازت دے دیتا ہے تو پھر اخلاق اور قانون دونوں مل کر ان کو ایک پروٹیکٹ کرتے ہیں. سر عثمان صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ ایک ڈیفرنٹ نقطہ نظر ہے، لیکن یہ اسی طرح دوسرا پوائنٹ آف ویو موجود ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں، مجھے اس کی قدر ہے، اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اور لیڈرشپ کے لیے بڑی اہمیت ہے اخلاق کی، لیکن قانون جو ہے وہ اپنے طریقے سے طے کرتا ہے، یہ عدالتوں کو انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کوئی فیصلہ دے رہا ہوں یا کوئی انٹرپریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا عثمان صاحب، وقت اس چنک کا ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے سن لیجئے. ابھی بھی ایمنسٹی سکیم زیر بحث ہے. اچھی بات ہے، اس پہ آنا ہے. میں نے سلیمان شہباز صاحب شاہ زیب والے پروگرام میں یہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے فلان شخص جس نے ٹی ٹی کی، میں نہیں جانتا ہی نہیں. حمزہ شہباز صاحب نے جو کل نیب کے یہاں پیش ہوئے اور جو ان سے پوچھا گیا اس میں وہ ان چاروں لوگوں کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے ملازم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تضاد ہے نا سر. بھائی یہ پروٹیکشن ان کے والد محترم سی ایم رہے ہیں، تضاد کیوں ہے؟ تضاد تو بتا دیں پیسے کون بھیجنے والے تھے، پیسے کیسے آئے، کہاں انویسٹ کیے. ان کو اگر قانون ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور آپ اس ٹرانزیکشن کے جانچ پڑتال کر ہی نہیں سکتے تو سوال لا یعنی ہو گیا نا. نہیں پھر ایف ایم یو کہتا ہے سوال کر سکتے ہیں. یہ تو ایف ایم یو تو عدالت بتائے گی نا. ایف ایم یو کہتا ہے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرانزیکشنز کی ایک سیریز ہے اور جو مشتبہ ہے. آپ کو پہلے دیکھیے، آپ ایک پہلے سنیں، منی لانڈرنگ وہ نہیں ہوتی جب پیسہ باہر سے اندر آتا ہے. تو منی لانڈرنگ وہ ہوتی ہے جب پیسہ اندر سے باہر جاتا ہے. باہر سے پیسہ اندر آنا جو ہے اسے منی لانڈرنگ نہیں کہتے. وہی بات وہ سلمان شہباز میں یہ نہیں، یہ قانون ہے نا. یہ ٹھیک ہے. اب آپ کی تو جسٹس اجمل جامی صاحب کے فیصلے تو نہیں چلیں گے نا. یہ کوئی محمد رمضان، یہ کوئی اشفاق محمود، یہ کوئی سلیم مظہر نہیں ہے. یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے ہیں جن کے تایا کی ایک بڑی پارٹی اپوزیشن میں. یہ ان کے کیس کی بات ہو رہی ہے، کسی عام شخص کی بات نہیں ہو رہی. تو ان کو ان اخلاقی پیمانوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے. ان کو وائٹ اینڈ بلیک میں چیزیں کلیئر کرنی چاہیے. یہ قانونی پیمانے ہیں، قانون تو سب کے لیے یکساں. ایک بھائی کہتا ہے کہ ہاں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ٹی ٹیز کی، ایک بھائی کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں ہوں. قانون ہر سوال اٹھتے ہیں. پھر بھائی قانون سب کے لیے یکساں ہے اور قانون کی پروٹیکشن اگر حاصل ہوگی تو ہر شخص لینے کی کوشش کرے گا. اخلاق جو ہے اس کا سوال اور ہے، اس کو فی الحال آپ یہاں آرام سے بہنے دیں. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو ایمنسٹی کا چونکہ شامی صاحب ذکر کیا، تو ایمنسٹی اسکیم جو آنی تھی کیبنٹ میٹنگ میں آج بھی وہ بھی دراصل ایک بات اخلاقی ہے جو خان صاحب کہتے تھے. اگر آپ اس میں چلے جائیں تو ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب یہ نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کی افتتاحی تقریب تھی. خان صاحب مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جو اپوزیشن میں ہیں کہ 8 ماہ میں آپ کہتے ہیں حکومت فیل ہو گئی. کس منہ سے آپ کہتے ہیں، ذرا ان کا بیان سنیے. 10 سال میں جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں، سب سے زیادہ تاریخی قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ایک دن کا 6.5 ارب روپیہ ہم صرف ان کے لیے ہوئے قرضوں پہ سود دے رہے ہیں. جب پہلی 2008 میں وہ پیپلز پارٹی آتی ہے، 6,000 ارب سے 15,000 ارب پہ قرضہ لے جاتے ہیں، اور وہ دوسری پارٹی آتی ہے وہ 15,000 سے 30,000 پہ لے جاتی ہے قرضہ. تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کس منہ سے وہ ہمیں ابھی سے شور مچائے ہوئے پہلے دن سے. یہ ہے سٹیٹس کو. آج بڑے پرعزم دکھائی دے. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، میرا ویژن کلیئر ہے. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے خود ہی اس طرح امیدیں قائم کی تھی لوگوں کی. اب اس حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں. اور ایک بات دوسری بات، جب پوچھا جاتا بار بار قرضہ، او بھائی اتنا موٹر ویز بنی ہے، آپ کے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوئی ہے، اور یہ سارا جو ہے پیسے سے کام ہوا ہے.
پیسے کے بغیر نہیں ہوا. یہ بھی تو حساب ہونا چاہیے نا. ٹھیک, اب یہ ہے کہ صرف قرض لینا جو ہے وہ قابل مذمت بات نہیں ہے. قرض کا استعمال دیکھنا ہوگا. صحیح ہے. ایمنسٹی اسکیم جو تھی آج بھی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں زیر بحث آئی ہے, لیکن ان کی کئی شقوں پر اراکین کابینہ نے بڑے اہم سوال اٹھائے اور اس وجہ سے یہ مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. اسد عمر صاحب چاہتے تھے کہ یہ اس منظور ہو جائے, لیکن سوالات کی بوچھاڑ اتنی تھی کہ وزیر اعظم مناسب سمجھا کہ اگلے سیشن تک اسے پوسٹ پون کرتے ہیں, پھر ہم اس پر غور کریں گے. لیکن مزید اس میں سجیشنز کیا ہو سکتی ہیں, تو ظاہری بات ہے کاروباری طبقہ ایڈ آن کر سکے گا. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو بتائیے. دیکھیے ایمنسٹی اسکیم ہے کیا کہ جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ادا نہیں کیے, اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے, وہ کچھ پرسنٹ ٹیکس دے کر اب ان کو ڈکلیئر کر دیں, یہ ایمنسٹی ہے. ان سے پوچھا نہیں جائے گا. ابھی آپ دیکھیے الیکشن کے سے پہلے بھی ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی, مگر خان صاحب ابتدائی طور پر اس کے مخالف تھے اس ایمنسٹی کے, اور وہ اس کے وہ اثرات نہیں ہو سکے. لوگوں نے اس طرح سے ڈکلیریشن نہیں دیے. اب یہ کہا جا رہا ہے ایک اور موقع دے دیا جائے, کیونکہ حکومت نے بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ قانون منظور کر دیا ہے, اور حکومت جو ہے ہاتھ سخت کرنا چاہتی ہے, اس لیے لوگوں کو موقع دیا ہے. اب اس پر جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ ایمنسٹی دی جائے یا نہیں دی جائے. آپ کہہ رہے تھے خاور گمن صاحب کو بتانا چاہتے ہیں. صاحب تو ابھی دستیاب نہیں, وقت کم رہ گیا. اچھا, وہ ڈی ایچ اے کے ایک تاجر ہیں ابو بکر صاحب, پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی تجاویز کیا ہیں. ابو بکر صاحب بتائیں, آپ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے حکومت کو تجاویز اگر دینا چاہیں تو 2-4 وہ کیا ہو سکتی ہیں فی الفور؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا. گزارش یہ ہے کہ سر دیکھیں نواز گورنمنٹ نے جو 5% پہ ایمنسٹی دی تو لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہماری ریکویسٹ ہے اسد عمر صاحب کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ لیٹرز لکھے ہیں, حماد اظہر صاحب کو بھی ریکویسٹ کی ہے, اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ریکویسٹ کیا کہ اس کو آپ ایٹ لیسٹ 2 سے 3% پہ لے کے آئیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے نا وہ آپ کو دوبارہ بار یعنی 2 سے 3% ٹیکس جو ہے لگنا چاہیے. جی ایگزیکٹلی 2 سے 3% کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے وہ میکسیمم لوگ ایمنسٹی کو ویل کریں گے, اور تاکہ بار بار آپ کو ایمنسٹی نہیں دینی پڑے گی, ایک ہی دفعہ دیں تاکہ جس میں جو کرنا ہے وہ کرے, اور اس کا ٹائم فریم تھوڑا بڑھا دیں. اچھا, اور دوسرا نقطہ اور مزید آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی اس کے علاوہ سر نان فائلر جو ہے اس کو کم از کم جو ہے نا, دیکھیں گورنمنٹ کو بھی ریونیو نہیں جا رہا, نہ سیلر کو کچھ بچ رہا ہے, نہ بائر کو کچھ بچ رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ نان فائلر جو ہے اس کو اوپن کیا جائے, وہ آلریڈی ڈبل ٹیکس پے کر رہا ہے. اور تیسری بات سر, جو اوورسیز کسٹمر ہے اس کو پروٹوکول دیا جائے, جو ہمارے بھائی ڈفرنٹ کنٹریز میں بیٹھ کے محنت مزدوری کر رہے ہیں, اگر وہ کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کو فائلر کنسیڈر کیا جائے, تاکہ جو ہے ان کو پروٹوکول ملے. وہ اپنی دن رات کی محنت کی کمائی وہاں سے کر کے ہمارے لیے پیسہ بھیجتے ہیں, تو ان کے اوپر بھی سختی نہ کی جائے کہ وہ 2 مہینوں میں سرٹیفکیٹ شو کرائیں. سر کون سا ایسا بندہ ہے جو مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے 2 مہینوں میں پیسے بھیج سکتا ہے, کوئی 5 سال میں پیسے بھیجتا ہے, کوئی 2 سال میں پیسے بھیجتا ہے. تو اوورسیز کو بھٹی صاحب ایک بات تو دیکھنی ہوگی نا کہ ان کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کاروبار نہ کریں, اور حقیقی طور پر وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور انہی کو فائدہ پہنچ رہا. یہ بات تو دیکھنی پڑے گی نا. جی بالکل سر, ان کے پاسپورٹ کی کاپی لگائیں, ساتھ نائکوب لگائیں ان کا, ساتھ ان کے ڈاکومنٹ ساتھ لگیں, تاکہ جو بھی پراپرٹی ہے ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو, تاکہ وہ جو بھی پراپرٹی ان کے نام پہ ٹرانسفر, اور اوورسیز وہ کنسیڈر ہو اوورسیز, تو ان کو پتہ چلے کہ ہم باہر بیٹھے ہیں تو ہمارے ملک میں ہماری ویلیو ہے. بہت شکریہ ابو بکر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. لیکن سر آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو کہتے ہیں 2 سے 3% وصول کریں, اور اصل میں تو جو کیش ہوتا ہے وہ لوگوں کو دینا مشکل ہوتا ہے. اب اس میں حکومت کو 10% کے اوپر اس وقت غور کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹیکس تو آپ کو دیتے ہیں تو 30% سے 35% بنتا ہے. صحیح. تو بہرحال اب یہ جو اگلا اجلاس جو ہوگا نا کابینہ کا, یہ جو ہم نے عیب اپنے چھپائے ہوئے ہیں, اب ان کو گود میں تو لیا ہوا ہے, ان کا منہ تو چومنا ہے. اچھا, جو آپ نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے پہلے تبصرہ کیا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے جو ملک سے باہر جا رہی ہے, ملک سے اندر آ رہی ہے. ہاں, لیکن یہ محمد احمد پنسوٹا صاحب, ممتاز قانوندان نوجوان, ان کی یہ فرمانا ہے, انہوں نے تبصرہ کیا اس پہ کہ نہیں, یہ دونوں معاملات جو وہ منی لانڈرنگ کے زیادہ میں آئیں گے. سن لیجئے, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے منی لانڈرنگ کا 2010 میں آیا ہے, اینٹی منی لانڈرنگ لا, جی, اور اسی لیے سپریم کورٹ نے وہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے اس کو اڑا دیا تھا کہ اس وقت تو 2007 میں تو کوئی قانون تھا ہی نہیں.
اب بھی یہ جو یعنی حمزہ شہباز کا مقدمہ ہے اس میں بھی یہ زیر بحث آئے گا. میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ حمزہ شہباز صاحب کا چونکہ ٹرانزیکشن جو مبینہ طور پر 2008 تک ہیں تو وہ ان کو ڈیفینیٹلی اس سے ایج ہو سکتا ہے, لیکن سلیمان شہباز صاحب ڈیفینیٹلی تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے, لیکن جو سلیمان شہباز صاحب کا معاملہ ہے ان کی ٹرانزیکشنز تو 2014, 15, 16, 17 تک ہوتی رہی ہیں اور 200 سے زائد ہیں, تو وہ یہ قانون تو ان پر لگے گا. پہلی ایک بات سن لیجئے نا, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان شہباز صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی دوسرے صاحب ہوں, سب ہمارے عزیز ہیں, ان سے بڑا تعلق ہے, ان کی بڑی عزت ہے, لیکن ان کو پاکستان آنا چاہیے, آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. جس ملک میں آپ کاروبار کریں, جس ملک میں آپ سیاست کریں, جس ملک میں آپ وزارت کریں, پھر اس ملک میں آ کے پھر اثارت جو ہے اس کے اگر امکانات پیدا ہو جائیں تو وہ بھی سامنا کریں. یہ لیکن شامی صاحب کا مشورہ ہے کہ ڈار صاحب ہوں یا سلیمان شہباز واپس آئیں آ کے مقدمات کو کچھ نہیں ہے. یہ آپ کو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن حمزہ شہباز صاحب نے سیاست کرنی ہے وہ بھگتیں, آپ نے نہیں کرنی, آپ باہر بیٹھیں, یہ تو کوئی بات نہیں, ان کی چوائس ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ ہر پاکستانی جو بھی اس کا معاملہ ہے وہ پاکستان کی عدالتوں میں طے ہونا ہے اور اس کو یہاں آ کے اس کو فیس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین, پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.